The 26th constitutional amendment has been passed. It's been signed into law by the President of Pakistan, Asif Ali Zardari. लेकिन एक बड़ा जो सवाल है कि सुबह 5:30 बजे कौमी असेंबली में मंजूरी क्यों देनी थी और इतनी लंबी लंबी तकरीरें क्यों करने की ज़रूरत थी। इसलिए क्योंकि ये बहुत अहम लेजिस्लेशन है और ये इसलिए अहम है क्योंकि जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस की, इस लेजिस्लेशन की वजह से ये बदल जाएगी। पाकिस्तान की तारीख की बहुत अहम कानून साजी है और लेजिस्लेशन है। सो हु स्पोक, व्हाट डिड दे से? लेट्स लिसन टू बिलावल भुट्टो जरदारी। कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए, जज को लगाए और जज ही जज को हटाए, और पार्लियामान की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दे विल हैव अ रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इसके दूसरी एक पहलू भी है, और दूसरा पहलू क्या है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है, जो इख्तियारात दिए गए हैं, एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स इसको कहते हैं, विच इज़ अ सेपरेशन। सो द एग्जीक्यूटिव इज़ सेपरेट फ्रॉम द जुडिशल। आई थिंक द बिग क्वेश्चन हियर इज़ नॉट दैट कि पार्लियामेंट को ये हक मिल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर्स होंगे, एक पैनल होगा जो जजेस को अपॉइंट करेंगे, बट रियली विल देयर बी द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी विल बी इम्पैक्टेड बाय द अपॉइंटमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल हियर एज वेल, बिकॉज अमेरिका में जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसमें पैनल है जो वेट करते हैं जजेस को, एंड दिस इज़ पब्लिकली हर्ड ऑन टेलीविजन एज वेल, लाइव सी-स्पैन टीवी के ज़रिए करते हैं। मगर वहाँ भी इंटायरली इट्स अ वेरी पोलिटिसाइज्ड जुडिशरी और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एंड देयर आर मल्टीपल केसेस वेयर यू सी दैट द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन विच पार्टी इज इन पावर, वेदर इट्स रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, एंड विच वे दे लीन। सो I think that there is still a question mark of whether giving Parliament more powers is more important, or whether the judiciary should have a say in appointment and selection of their own people. Still up for debate. ये तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन? हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये हमारा काम है। तो ये भी बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान में रही है। जाहिर है कि मुंतखब नुमाइंदे कौन होते हैं, वाई डू दे हैव टू हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट इन जजेस, विच इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ सेपरेट पावर्स, and you cannot mix the two. It's a new concept in Pakistan. I think just my sort of take on this as well is that absolutely parliamentarians को इज़्ज़त ज़्यादा देनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा देनी नहीं चाहिए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और उनके पावर्स को डाइल्यूट किया जाए, बिकॉज यू हैव टू कीप दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स इंटैक्ट। ये समझते हैं कि हम ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये पावर हमसे छीना जनाब स्पीकर, और वो भी जबरदस्ती। पाकिस्तान की तारीख देके, इस खित्ते की तारीख देके, जजेस का अपॉइंटमेंट और जजेस का रिमूवल का तारीख क्या रहा है। एक जमाने में ये बादशाह या जो द किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास इख्तियार थी। So this is a really important point, again, that Bilawal makes. And I think the line really is the sort of key line here is कि किसका इख्तियार है, who has the most power in Pakistan. And we know who has the most power, but really it is that tug and tussle over power, whether it is the military establishment, whether it is the judiciary, or it is the elected representatives in parliament as well. So ये जो tug of war है, ये आपको मुख्तलिफ perspectives पे नज़र आती है। We must remember जो तारीख़ हमारी क्या कहती है। हमारी तारीख़ ये कहती है कि वज़राए आज़म, प्राइम मिनिस्टर्स को जजेस ने रिमूव किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी इज़ एन एग्जाम्पल, नवाज शरीफ इज़ एन एग्जाम्पल। सो देयर इज़ अ हिस्ट्री देयर, एंड बिलावल भुट्टो बिकॉज ही इज़ बिन रियली एक्टिवली लॉबिंग, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत निगोसिएशंस की, बहुत मुलाकातें की, कई जो इसमें की स्टेक होल्डर्स थे टू गेट दिस लॉ पास्ड। उनका मुद्दा, उनका पॉइंट तो यही है
کہ that right should go back to parliament and parliamentarians. اب بلاول بھٹو تو ظاہر ہے بہت تائید کر رہے ہیں, his point of view that this is really important, this constitutional package. لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت اعتراضات ہیں, انہوں نے ووٹ کا بوائیکاٹ بھی کیا تھا. اور کیوں اعتراض تھے؟ کیونکہ ان کے بہت سارے ایسے ممبران تھے جن کو ان کا دعویٰ ہے that they had been abducted, ان کو اٹھایا گیا تھا, ان کو ہراساں کیا گیا تھا, اور تاکہ their members would vote in favor of this particular constitutional amendment. نہیں کیا. لیکن عمر ایوب نے بہت ایک ظاہر ہے ان کا جب موقع ملا, اور ان کو جو اسپیکر ہیں ایاز صادق, انہوں نے کافی ڈانٹ ٹپٹ بھی کی کہ آپ بہت لمبا بول رہے ہیں, بس ہو گئی ہے, صبح کے 2-3 بج رہے ہیں, ہم نے آگے پاس بھی کرنا ہے. لیکن ان کا کچھ موقف بھی ہم سن لیتے ہیں. ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر, یہ ہاؤس, یہ ڈیموکریسی. جناب اسپیکر یہاں پہ اچھا, یہ جو پیچھے آواز آئی تھی مجھے لگتا ہے, شک ہے کہ یہ خواجہ آصف کی تھی. یہ ہاؤس, یہ ڈیموکریسی, باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں, جمہوریت فار سیل, ریٹ 1 ارب سے 3 ارب روپے فی MNA, وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں. اچھا, یہاں ایک جو پوائنٹ عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو, کیونکہ نواز شریف کا ایک نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور خاص طور پہ 2018 کے الیکشنز میں انہوں نے یہ نعرہ بہت بلند کیا تھا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیجسلیشن سے یہی لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, جس پہ ظاہر ان پہ بہت زیادہ پیچھے ہوٹنگ بھی ہو رہی ہے, ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے. جو MNAs فار سیل کی بات ہے, I want to be very clear, that is their claim, there is no proof of it. یہ ریٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر, اور یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا, وہاں پہ جناب اسپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ ادا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا. But I think what's really interesting about this point, جو عمر ایوب نے بات کی تھی کہ شکریہ ادا اصل میں کرنا چاہیے ویگو ڈالوں کو اور نامعلوم افراد کو. اب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے ٹیلی ویژنس پہ یہ لائیو کٹ ہو رہا تھا, نیشنل اسمبلی کا سیشن بند نہیں ہوا, سینسر نہیں ہوا, سب کچھ چلا, ان کی آواز بھی سنی گئی تھی. اور دلچسپی کی یہ بات یہ ہے کہ یہ تو نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا, لیکن جو سینٹ کا سیشن تھا اس میں جو وقت اسپیکرز کو دیا گیا تھا, بیکاز یوزلی اپوزیشن اور جو حکومتی بینچز ہوتے ہیں دونوں کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. سینٹ میں کم سے کم اپوزیشن کو زیادہ وقت دیا گیا تھا, حکومتی یا کولیشن پارٹی کے بینچز کو. تو عمر ایوب صاحب نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا, he didn't speak so much about the details of the amendment, which is what happens, but he spoke about the circumstances under which this was passed. اور میرے خیال میں کہ اس سے امینڈمنٹس کچھ حد تک متنازع ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ 2019 کی بات ہے, جسٹ a few years ago, جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو رہا تھا, صادق سنجرانی صاحب حکومت کے نمائندے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے, اور اس کے باوجود کہ اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ تھے, جو حکومت کے جو چیئرمین تھے یا کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت گئے تھے زیادہ ووٹ سے, صادق سنجرانی صاحب. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا جن لوگوں نے حکومت کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ ڈالا ہے وہ ان کی ضمیر کی آواز ہے. لیکن آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ مرحوم حاصل بزنجو صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا کہ کس کی وجہ سے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا, یہ بھی سن لیں. میں بالکل پریشان نہیں ہوں. آپ پریشان نہیں ہیں؟ میں بالکل پریشان, میں کیوں پریشان؟ رات عشائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ آپ کے ہوں گے, تو یہ کہاں گئے 64 لوگ؟ 64 کھڑے نہیں تھے. تو یہ جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں, تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے؟ یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں. جنرل فیض ISI کے چیف ہے, جانتے ہیں آپ, اس کے لوگ ہیں. وہ ویگو ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب اسپیکر, جن کے ذریعے ہمارے 5 لوگ ہمارے جو ہیں وہ زدکوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے, کوئی آپ کے اوپر 4th فلور پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ تو تھے عمر ایوب, اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں, اور اپنی پارٹی کا موقف دے رہے تھے. لیکن ان کا جواب نیشنل اسمبلی میں ہمیشہ خواجہ آصف دیتے ہیں جو ڈیفینس منسٹر ہیں, اینڈ ہی آلویز ہٹس آؤٹ ایٹ عمر ایوب's past political affiliations. Let's have a listen.
آئین کے لیے ہمیں کٹھے بٹھانے کے لیے فوج کی ضرورت ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نہ استعمال کرو کٹھے بیٹھنے کے لیے، خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ، خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ۔ علی احمد مسکرا رہا ہے، بات اس کو پسند آئی ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے اس ایوان میں ہم سب نے، بہت سے دوستوں نے، بزرگوں نے بڑی بڑی مدت گزاری ہے، لیکن اتنی شیملیسلی اپنی تاریخ بھولتے ہوئے میں نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھا۔ اب اگین یہ پاکستان تحریک انصاف کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بڑی گالی جو پاکستانی سیاست میں ہوتی ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے، دس از واٹ از ہیپننگ ہیئر۔ اینڈ اگین آئی لو دا فیکٹ کہ اتنی اوپنلی یہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا تھا وداؤٹ اینی سینسرشپ۔ اب سنتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، جو از اے مین آف دا مومنٹ، مین ایٹ دا سینٹر آف آل دس پولیٹیکل بروہاہا۔ ان کی بہت کم سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، لیکن سب سے اہم شخصیت تو یہی تھے، انہی کو سنتے ہیں۔ اس وقت اسی فلور پہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی، اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یا رمان نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے آزادی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ So this is actually the sort of key point that I want to pick up from جو مولانا کہہ رہے ہیں، شخصیات، individuals, not institutions, and that is the sort of one of the fundamental problems with Pakistan. چاہے سیاسی جماعت ہو، چاہے فوج ہو، چاہے جوڈیشری ہو، ایک شخص ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کے بلبوتے پہ، جس کے کہنے پر تمام نظام چل رہا ہوتا ہے۔ We need to move to more institutional frameworks. کیا یہ آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورکس اسٹیبلش ہوں گی، یا مزید شخصیات کی سیاست ہمیں دیکھنی پڑے گی جو پاکستان کو اس نہج تک لے کر آئی ہے؟ اب سنتے ہیں میاں نواز شریف کو، ان کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں، اس لیے کیونکہ میاں صاحب ججوں کے ہاتھوں ڈسے ہوئے بھی ہیں اور ڈسایا بھی ہے۔ عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے، اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ اچھا، اس پہ تو پھر ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان نے کچھ ریاکٹ کیا، اور کیا ریاکٹ کیا یہ بھی آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ بڑا برموقع اور بڑا برمحل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وزن کی بات مولانا فضل الرحمان نے، اور جیسے میں نے کہا یہ جنگ کیا ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں اہم ہے، کیونکہ پاکستان میں پاور ٹسل میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اختیارات کا کہیں نہ کہیں وزن ہو۔ دیر از اے بیلنس آف پاور سم ویئر وچ نوبڈی از کوائٹ یٹ بین ایبل ٹو اچیو۔ اور ایک لمحہ تھا قومی اسمبلی کے سیشن میں جب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قومی اسمبلی کا سیشن نہیں ہے بلکہ آسکر ایوارڈ سیریمنی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو سنتے ہیں کن کن کا شکریہ ادا کیا گیا۔ جو محنت تمام سیاسی پارٹیوں نے کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کی نہیں ہو سکتا تھا۔
بلاول بھٹو زرداری کی 45 منٹ کی اسپیچ تھی اور میں نے ساری سنی, لیکن یہ سب سے پتے کی بات تھی, باپ کے بغیر یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی. اور 5 بجے تک میں نے تقریریں سنی تھی تاکہ آپ کو سننی نہ پڑیں, کیونکہ آپ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ اس قانون سازی سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا. اس سے پیٹرول سستا نہیں ہوگا, اس سے روٹی سستی نہیں ہوگی, اس سے بجلی کے بل سستے نہیں ہوں گے. کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ توازن آئے, بیلنس آف پاور آئے, اور وہ ہو نہیں پا رہا. بیکاز انٹل وی ہیو سم ڈگری آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ بیلنس آف پاور, ہماری زندگی اسی کشمکش میں رہے گی کہ اب کون اقتدار میں آئے گا اور کیسے آ رہا ہے.